नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ATV पर पेश किए जाने वाले कुरानी मुज़ाकरे का आज ये चौथा कुरानी मुज़ाकरा पेश किया जा रहा है। आज के कुरानी मुज़ाकरे का उन्वान है शब क़दर की फ़जीलत और कुरान मजीद। इस उन्वान के तहत गुफ्तगू होगी इस चौथे कुरानी मुज़ाकरे में गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब ख़तीब इमाम मस्जिद बारगाह शेख दक्कन से। मौलाना इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि शब क़दर की फ़जीलत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरह क़द्र 30वें पारे में मौजूद है। ये मुकम्मल सूरा जिसको सूरह क़द्र से जाना जाता है। ये पूरी सूरत शब क़द्र की फ़जीलत, अज़मत, अहमियत और खुसूसियत को वाज़े करती है जी। शब क़द्र को एक नहीं कई खुसूसियात हासिल हैं। उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस शब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया जी। वो इस तरह मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लौह महफूज से आसमान दुनिया में मौजूद बैतुल इज़्ज़ह में मुकम्मल कुरान मजीद को नाजिल किया गया। अच्छा जी। फिर वहाँ से बतदरीज हस्बे मुसालिहत 23 साल की मुद्दत में आका करीम अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ जी। ये शब क़द्र की सबसे अजीम तरीन खुसूसियत नुज़ूल कुरान है जी। दूसरी खुसूसियत जो इस सूरत मुबारका में बयान की गई वो ये है कि इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और सय्यदुल मलाइका सय्यदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस रात में ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन शब क़द्र में फरिश्तों की झुरमुट में ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा जी। और जो इस शब में इबादत में मसरूफ़ हैं, चाहे ज़िक्र में हो, तिलावत में हो, क़ियाम में हो, तौबा में हो, इस्तग़फ़ार में हो, जिस किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहे हों, उनसे सलाम करते हैं और उनसे मुसाफ़हा करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इस रात को क़द्र कहने के कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी इसके क़द्र कहने की वजह यह है कि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और क़द्र के माने उलमा ने ये भी बयान किए हैं कि क़द्र के माने तंगी के भी हैं। अच्छा। वो इस लिहाज से कि ज़मीन पर शब क़द्र में इस कदर फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता है कि ये वसी व अरीज़ ज़मीन, ये पूरा कुर्रा अर्ज़ उनके लिए तंग हो जाता है। अच्छा। इस कदर फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वो फरिश्ते आकर जो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं उनकी ज़ियारत करते हैं और उनको देखते हैं और देखकर उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और फरिश्ते नाजिल होने की हिकमत ये बयान की गई है कि फरिश्ते तो हमसे ज़्यादा तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ हैं, रुकू, क़ियाम, सुजूद, हर तरह की इबादत वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फरिश्ते जिस इबादत को देखने के लिए ज़मीन पर आते हैं वो ये है कि उम्मत मुहम्मदिया के लोग खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते हैं, खुद प्यासे रहकर दूसरों को पानी पिलाते हैं और नींद को कुर्बान करके रातों में जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों पर नादिम होकर गिरिया वजारी करते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। तो फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे, हदीस कुदसी है कि मुझे तस्बीह और तहलील से ज्यादा मेरे बंदों के नदामत के आंसू और उनकी सिसकियां पसंद हैं। जी जी जी। उलमा ने उसकी वजह यह बताई है कि तस्बीह और तहलील करने वालों से रोने वालों की आहें अल्लाह को क्यों पसंद हैं?
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تسبیح و تحلیل سے تسبیح و تحلیل بجا لانے والے کا کمال ظاہر ہوتا ہے، لیکن بندے کی جو رقت طاری ہوتی ہے، آنسو جاری ہوتے ہیں، نادم ہوتا ہے، تو اس کی ندامت، اس کے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، یہ اللہ کی شان غفاریت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی شان غفاریت کا اظہار جس امر سے ہو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی جی تو فرشتے جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھوکوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اور راتوں کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سید الملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو کیا بندوں کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ الحمدللہ فرشتوں کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اس کی بہت سارے مفسرین نے اس کی علامات بتائی ہیں۔ اچھا جی جی ہاں، جبریل امین جس خوش نصیب سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، تو اس بندہ مومن پر ایک عجیب و غریب رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو دل اس کا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس پر ایک فرحت و انبساط کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علامات مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ دوران عبادت جس کسی کو بھی اس طرح کے کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ اس سے جبریل امین نے ملاقات کی اور اس کو سلام کیا، اس کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ عام فرشتوں کے بارے میں کیا احساسات ہوتے ہیں؟ عام فرشتوں کے نزول کے بھی یہی کیفیات ہیں، یہی احساسات ہیں، جس سے بھی فرشتے ملاقات کرتے ہیں اس پر اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے جس کو شب قدر عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائیں، اتنے انبیاء کی کسی بھی امت کو، کسی بھی نبی و رسول کی امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا نہیں فرمائی، صرف میری امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ یہ امت محمدیہ کو شب قدر عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اچھا، قرآن مجید کا جو پہلی آیتیں آئی ہیں وہ شب قدر میں ہی آئی ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ ہاں، یا کون سی آیت کا نزول ہوا شب قدر؟ سورۃ العلق۔ اچھا جی، اس کا بیت العزہ میں بھی نزول رمضان شریف میں ہوا، اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں آئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ تو مختص ہو گیا نزول قرآن کے لیے۔ اب دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا قرآن، اس کی بھی وضاحت قرآن مجید میں آ گئی سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور ہمارے یہاں جو اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے جو معمول چلا آ رہا ہے، 27ویں رمضان کو شب قدر مناتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے مصطلح والوں کے ساتھ کہ لوح محفوظ سے قرآن مجید جو بیت العزہ میں نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کی 27ویں شب تھی، اور آقا علیہ السلام پر بھی جو نزول وحی کا آغاز ہوا وہ بھی رمضان شریف اور 27ویں شب تھی۔ یہ رمضان میں جو شب قدر رکھی گئی ہے تو اس کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے؟ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، اگر اس کا تعین واضح کر دیا جاتا تو امت مسلمہ ایک رات کو عبادت کر لے کر یقین کر لیتے کہ ہمیں شب قدر حاصل ہو گئی ہے، ہم نے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت ہماری ہو گئی ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں، ہم بخشائے ہیں ہم۔ اس لیے پوشیدہ رکھا گیا کہ امت مسلمہ اس پر تکیہ نہ کر لے، اس پر اکتفا نہ کر لے، اور اس کے شوق اور جستجو میں زندگی بھر لگی رہے کہ نہ جانے مجھے کب شب قدر نصیب ہو۔ اس کی جستجو میں، اس کی طلب میں، اس کی تمنا اور تڑپ میں راتوں کو جاگتے رہیں۔ اب اگر 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں ہم عبادت کرنے کے بعد بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا
کہ اس کو شب قدر نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے شب قدر نصیب ہوئی ہے، لیکن احادیث کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال شب قدر ہوتی ہے جی، اور یہ جو آخری جو 5 راتیں ہیں جی، اس میں وہ گھومتی رہتی ہے جی، تو لیکن اکثر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ 27ویں شب جی، شب قدر ہوتی ہے۔ جی، تو اس کی کوئی علامت بتائی گئی ہے کہ شب قدر کی؟ احادیث مبارکہ میں آسمان میں نور کا احادیث ظاہر ہونا۔ مبارکہ میں جی، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی علامات بتائی ہیں۔ اچھا، اس کی علامتوں میں سے چند علامتیں یہ ہیں کہ یہ رات نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے، واہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ اور اس رات کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ رات روشن ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے، جی، آسمان میں نور۔ نور ہوتا ہے اور چاند پورا نظر آتا ہے، اچھا، اور اس رات میں کتے جو ہے نا بھونکتے نہیں ہیں، جی، خاموشی چھائی ہوئی رہتی ہے اس رات میں، اور اس رات میں سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، آپ کے غلام نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں رمضان میں اس مہینے میں ہر سال ایک رات دیکھتا ہوں کہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو حضرت عثمان غنی نے اپنے اس خادم سے کہا کہ آئندہ سال جب تمہیں اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا۔ تو دوسرا سال جب رمضان آیا تو وہ تلاش میں تھے خادم ان کے، جب انہوں نے 30 دن تلاش کیا، جب 27ویں رمضان تھی، 27ویں شب تھی رمضان کی، اس میں پانی آپ نے اس کا پیا تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اچھا، اس لحاظ سے بہت ساری علامتیں جو شب قدر کی ہیں وہ 27 رمضان کو ظاہر ہوتی ہیں۔ جی، تو امت مسلمہ اسی لیے 27ویں رمضان کو شب قدر کا اہتمام کرتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں جو تراویح میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو شب قدر کوئی اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل طور پر لوح محفوظ سے بیت العزہ میں شب قدر کو نازل کیا گیا، اسی لیے اس کی تکمیل بھی شب قدر میں کی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر رمضان شریف میں راتوں میں جبریل امین ہر رات حضور کے پاس تشریف لاتے تھے، اور آقا علیہ السلام قرآن کا دور فرماتے تھے ہر سال جب تک بقید حیات رہے۔ جب وقت وصال آیا حضور کا، اس سے پہلے کا جو رمضان ہے، حضرت فاطمہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں وصال کرنے والا ہوں۔ تو وجہ انہیں پوچھی، حضرت فاطمہ سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ہر سال جبریل امین مجھ سے قرآن کا ایک دور سنتے تھے، اس سال انہوں نے مجھ سے قرآن کے 2 دور سنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ رونے لگ گئی، تو حضور نے پھر ان کو قریب بلا کر کان میں سرگوشی فرمائی، تو پھر وہ مسکرا پڑی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے دریافت کیا کہ فاطمہ، میں نے خوشی اور غم کو اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا، چند لمحے پہلے آپ رو پڑی، پھر ہنس دیں اور مسکرا دیں، تبسم فرمائے، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس وقت اس راز کو نہیں بتایا۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ پھر ان سے دریافت فرماتی ہے کہ کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے اس وقت بتایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہر سال جبریل امین مجھ سے 1 مرتبہ قرآن سنتے ہیں، اس سال 2 دفعہ انہوں نے مجھ سے قرآن سنا ہے، میں شاید اس دنیا سے پردہ کروں گا۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو فرمایا آقا نے مجھ سے، رسول اللہ نے، کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں سب سے پہلے ملنے والی میرے وصال کے بعد آپ ہو، اور تم جنت کے عورتوں کی سردار ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ تو میں نے مسکرا دیا۔ مولانا، آپ نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جی جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ 1000 راتوں سے عبادت اس رات کی اتنی اس کے اجر رکھا گیا ہے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا لطف و کرم ہے۔ جی جی، یہ سورہ کے شان نزول میں مفسرین نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ جی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ جی، بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، جی جی،
کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے عابد و زاہد تھے کہ رات بھر 1000 مہینے تک انہوں نے رات میں قیام کیا، دن میں روزہ رہ کر کفار و مشرکین سے جہاد کیا. جب انہوں نے اس طرح کے واقعے کو سماعت کیا آقا علیہ السلام سے، تو وہ صحابہ کرام پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے 1000 سال اس طرح کی عبادت فرمائی، 1000 مہینے. ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال، ہم کیسے بھی عبادت کریں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی وقت آقا علیہ السلام کے دل میں بھی اپنی امت کے لیے یہ فکر پیدا ہوئی کہ میری امت شاید امم سابقہ سے عبادات میں بڑھ نہیں سکیں گی. تو فوراً جبریل امین یہ صورت لے کر نازل ہوئی کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر زندگی میں ایک رات بھی وہ کوئی اگر عبادت کر لیتا ہے تو اس ایک رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شخص حالت ایمان میں احتساب کی کیفیت کے ساتھ اور حصول ثواب کی غرض سے لیلۃ القدر میں ایک رات بھی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو شب قدر امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. اس ایک رات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب بے حد عطا کرنا چاہتا ہے. اور یہ 1000 مہینے سے کس قدر زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے اس کی حد نہیں بیان کی گئی ہے. اچھا، وہ اللہ کے لطف و کرم پر ہے. 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ اور وہ اجر عطا کرے وہ اس کے ذمہ کرم پر ہے. یہ آپ نے بتائی کہ شب قدر میں جو عبادات ہیں وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر. اتنا بڑا لطف و کرم اللہ نے امتیہ محمدیہ پہ دیا ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فرشتے اور سید الانبیاء جبرائیل علیہ السلام امت محمدیہ کے سے ملاقات کرتے. تو یہ فضیلت کیا کسی امت کو حاصل ہوئی ہے؟ امم سابقہ میں ایسی فضیلت نہ ان کو شب قدر نصیب ہوئی اور نہ اس طرح ان پر فرشتوں کا نزول. امت مسلمہ کا ہی یہ وصف ہے، خاص ہے کہ ان کی زیارت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نار نمرود سرد ہو گئی، گلزار بن گئی، وہ کیسے بنی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نار نمرود جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، وہ آگ صرف چشمے زدن میں ٹھنڈی ہو گئی، باغ بن گئی. کیا حکمت ہے اس میں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 7 مخرب فرشتوں کو بھیجا. اچھا جی. صرف 7 مخرب فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کیا؟ السلام علیک یا ابراہیم. اچھا جی. السلام علیک یا ابراہیم. فرشتوں کا اتنا عرض کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سلام کی برکت سے نار نمرود کو گلزار میں تبدیل کر دیا. تو امت محمدیہ کی خوش نصیبی کس قدر ہے کہ لا تعداد فرشتے آ کر ان کو سلام عرض کرتے ہیں. تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تعداد فرشتے جب وہ سلامتی کی دعا کریں، سلام عرض کریں، تو یقیناً امت محمدیہ کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود گلزار بن گئی، تو امت محمدیہ کے لیے فرشتوں کی سلامتی کی وجہ سے دوزخ کی آگ بھی ان کے لیے سرد پڑ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوزخ کی آگ سے انہیں رہائی دلائے گی فرشتوں کی یہ سلامتی. جی. تو اتنی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے. تو اس رات میں کیا عبادتیں کی جانی چاہیے؟ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی بھی تفصیلات آئی ہیں. حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ قیام اللیل کی رات ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو شخص رمضان شریف میں ایمان کی حالت میں احتساب کی کیفیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو شب قدر کی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ قیام اللیل یعنی نوافل ادا کرنا. اور نوافل کی تعداد
حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے کہ 1000 نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اچھا، زیادہ سے زیادہ۔ اس کی اوسط تعداد 100 ہے، 100 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس میں کیا پڑھا جائے اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے ہر رکعت میں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور حضور پر درود بھیجا جائے۔ اچھا، اب لوگوں سے 100 رکعت پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ کم سے کم 12 رکعتیں ادا کی جائیں۔ اتنی سہولت ہے، 12 رکعتیں دوگانے ادا کیے جائیں۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے، 2 رکعت کے حساب سے 2 رکعت سے 12 رکعت، 2 کر کے 24 رکعت ہوئے یا 6 سلام سے 12 رکعت۔ اچھا جی، یہ تو بہت آسان ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اگر پڑھ لیں گے تو شب قدر کی فضیلت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا پڑھا جائے ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر؟ اس میں وہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں اور ہر 2 رکعت کے بعد حضور پر درود بھیجیں اور دعا کریں۔ جی، اس کے علاوہ تلاوت قرآن، اس کے علاوہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محدثین نے، مفسرین نے، سلف صالحین نے بتایا ہے کہ اس شب کو خصوصاً سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کم از کم 7 مرتبہ اس رات میں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص بھی 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورت کو مکمل طور پر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو سال بھر ہر آفت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور شب قدر کا جو ثواب ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ہے کہ جو شب قدر میں سورہ قدر کو تلاوت کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب کتنا دیا جائے گا؟ اچھا جی، سورہ قدر تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالی رمضان میں دنیا بھر میں جتنے روزے دار ہیں ان روزہ رکھنے والوں کے روزوں کا ثواب اور شب قدر میں جاگنے والے قیام اللیل کرنے والوں کے اجر و ثواب سے اللہ تعالی اس کو نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا اس وقت ہم کووڈ-19 کی مہلک وبا سے گزر رہے ہیں، جی جی، تو شب قدر میں کیا دعا کی جائے کہ دنیا کو کووڈ-19 سے نجات ملے؟ حدیث مبارکہ میں 2 دعائیں بطور خاص جی ایسے مواقع پر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا جو دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو مہلک امراض میں مبتلا ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ کوئی وبا، کوئی جان لیوا بیماری اس کو لاحق نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تنگی بھی اس کو نہیں لاحق ہوتی۔ اچھا، کیا دعا ہے وہ؟ دعا وہ یہ ہے، حدیث پاک میں، حدیث میں، تفسیر میں یہ دعا مذکور ہے، اللہم عافیہ، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک العفو والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتے ہیں تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو موذی مہلک بیماری میں مبتلا ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے گا، دوسرا اس پر کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور بطور خاص حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو اس میں کیا دعا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے بطور تعلیم فرمایا یہ دعا تم کثرت سے کرو شب قدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا بطور خاص شب قدر میں اس کا اہتمام کیا جائے اور 3 مرتبہ آج کے موجودہ حالات میں اس دعا کو معمول بنایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس وبائی مرض سے، مہلک مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ مولانا آپ نے شب قدر کے بڑے فضائل بیان کیے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے بد نصیب ہی کہنا چاہیے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات کو خرافات میں گزار دیتے ہیں، وقت گزاری کر لیتے ہیں، لیکن عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ خاص طور پر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایسے کم نصیبوں کے بارے میں فرمایا
جو شب قدر سے محروم رہا، یعنی عبادت نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا، تو وہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، استغفر اللہ، اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہے۔ جی اللہ اکبر۔ شب قدر آتی ہے ہر سال، اس کو پانے کی جو کوشش نہیں کرتے، اس آقا فرماتے ہیں کہ جو شب قدر کو نہیں پایا وہ کسی خیر کا کوئی حصہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں، اچھا، خیر اور بھلائی سے وہ محروم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور جو شب قدر کو پا لیا وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی کو پا لیا۔ یہ ایسی عظیم الشان بابرکت رات ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شب قدر کو زندہ رکھے گا اپنے دل کو اللہ کی یاد سے، یعنی شب بیداری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن بھی نہیں موت دے گا جس دن سب مر جائیں گے، یعنی حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اور جو شب قدر کا اہتمام کرے گا اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے گا، سبحان اللہ، جی، روشن اور تابناک ہو جائے گی اس کی قبر، اس کی قبر کی زیارت کریں گے فرشتے۔ اور جو بدبختی سے اس شب کو گزار دیتے ہیں، غفلت سے گزار دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ناراضی ان کے لیے ہے۔ میں نوجوانوں سے بطور خاص یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ ایسی مقدس شب کو لہو اور لعب میں اور خرافات میں نہ گزاریں۔ یہ زندگی جیسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے، ہماری حیات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سال ہمیں رمضان نصیب ہوا ہے، آئندہ رمضان میں ہم موجود رہیں نہ رہیں اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں جب نماز ادا کرتا ہوں سیدھے جانب جب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب پھیرنے کی مجھے گارنٹی نہیں۔ آج ہم غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں 100 سال 200 سال رہنا ہے، اور ہم جو ہے نا اتنی عمر لکھا کر لائے ہیں۔ ایسا پروگرام تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں دنیا داری کے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن ہمارا آخرت کے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو خاندان کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، زمین جائیداد وغیرہ، لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں اس موقع پہ؟ تلاشو، اس کی تلاشی لو، اس کی ہر عضو کی تلاشی لو، زبان کی تلاشی لو، آنکھوں کی تلاشی لو، ہاتھ پیروں کی تلاشی لو، اس نے اپنے وجود سے آنے والے کل کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو غور کرو کہ تم آنے والے کل کے لیے کیا چھوڑے۔ تو ایسے مواقع زندگی میں نصیب ہوں تو ان کو غفلت کی نظر نہیں کرنا چاہیے، جتنی ہو سکی عبادت کرنا چاہیے۔ مولانا آپ نے شب قدر کی اہمیت فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے شب قدر۔ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ شب قدر سے غافل رہتے ہیں، تو ایک اس طرح کا بھی خیال پایا جاتا ہے لوگوں کو شب قدر سے دور کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہے کہ کیا شب قدر کا ذکر احادیث میں بھی ہے، احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو شب قدر کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے سوالات گشت کر رہے ہیں۔ تو سواد اعظم جب شب قدر کو تسلیم کر چکا ہے 27 رجب، تو کیا احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، صحاح ستہ، جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں شب قدر کی فضیلت پر ائمہ محدثین اکرام نے باب باندھے ہیں باضابطہ۔ اچھا، جی۔ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر ابواب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری میں بھی باب باندھا ہے، امام مسلم نے بھی باب باندھا ہے، تفصیلی طور پر احادیث میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور جو سواد اعظم 14 صدیوں سے رمضان شریف کی 27ویں شب کو شب قدر کا اہتمام کرتا ہے، اس پر بھی سواد اعظم اپنے یہاں دلائل رکھتا ہے۔ اچھا، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے دلائل ہیں۔ امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابی ابن کعب سے، ان سے ایک تابعی بزرگ نے حضرت زر بن
حبیش رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابی بن کعب آپ کیا کہتے ہیں شب قدر کے بارے میں؟ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو دوسرے صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب قدر اس کو نصیب ہوگی جو سال بھر شب بیداری کرے گا۔ اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ شب قدر کا اعلان کر دیا جائے اور اس ایک رات میں امت مسلمہ عبادت کر کے اسی پر تکیہ کر لیا جائے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف ہی میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، اغلب خیال ہے کہ یہ رمضان شریف کی 27 شب ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود سال بھر شب بیداری۔ اس تابعی بزرگ نے کہا کہ آپ اتنے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ 27 رمضان کی 27 شب کوئی شب قدر ہوتی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تابعی بزرگ سے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں، جو دلائل بتائے ہیں، اس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، حلفیہ کہا، اللہ کی قسم یہ شب قدر رمضان کی 27 شب کو ہی ہوتی ہے۔ اس کی علامت آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلائی ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ رات صاف اور شفاف ہوتی ہے، نرم اور گرم نہیں ہوتی، معتدل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان شریف کی 27 شب کو ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ امام مسلم اور حضرت امام بیہقی اور نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضعیف ہوں، بیمار ہوں، مجھ میں اتنی قوت و استطاعت نہیں کہ میں ہر شب بیداری میں گزاروں، قیام اللیل میں گزاروں، آپ مجھے کوئی ایسی رات عبادت کا حکم فرمائیں کہ مجھے اس رات میں شب قدر نصیب ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان صحابی رسول سے فرمایا کہ تو تم پر جو ہے رمضان کی 27ویں شب قیام اللیل کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے اوپر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کی 27 شب کو ہوتی ہے۔ جی، تو ناظرین، یہ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب قرآن مجید کے حوالے سے فضائل اور شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے۔ یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مولانا سے پھر اگلے قرآنی مذاکرے میں ملاقات ہوگی۔ میں مولانا سے پروگرام کے آخر میں یہ ہمارے ناظرین کی جانب سے درخواست کروں گا کہ وہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں تو بہت نوازش ہوگی انشاءاللہ۔ قصیدہ بردہ شریف حصول برکت کے لیے چند منتخب اشعار میں یہاں پر مولانا بڑے اچھے انداز میں کروں گا پیش کرتے ہیں، جو عشق رسول سے لبریز ہے قصیدہ بردہ شریف، جی، اور بارگاہ رسالت کا مقبول ترین قصیدہ ہے۔ حصول برکت کے لیے ہم یہاں چند اشعار اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم، الحمد للہ منشی الخلق من عدم، ثم اصطفاه على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين،
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالفاطمة بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمرتضى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالحسن بلغ مقاصدنا، يا ربي بالحسين بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.